अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तुलबा, तवक्को है कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। इस वीडियो में हम साल अव्वल में शामिल हसरत मोहानी की दूसरी गज़ल रस्म जफ़ा देखिए कामयाब कब तक रहे की तफ़हीम व तशरीह के हवाले से बात करेंगे। गज़ल की तफ़हीम व तशरीह की तरफ बढ़ने से पहले इस गज़ल के मुताल्लिक़ चंद बातें बड़ी अहम और ज़रूरी हैं जिन्हें आप समझ लें। गज़ल हसरत की ये गज़ल अपने अंदर मुसलसल गज़ल का रंग लिए हुए है। मुसलसल गज़ल से मुराद ऐसी गज़ल होती है जिसके तमाम अशार में मौज़ूआती रब्त मौजूद हो या एक मौज़ू बयान किया जा रहा हो। तो अगर आप बागौर देखें, इस गज़ल में बरसगीर के मुसलमानों पर जो अंग्रेज़ों के मज़ालिम हैं उनका बयान शामिल है और यही मौज़ू हमें गज़ल के तमाम अशार में दिखाई देता है। ये गज़ल तहरीक आज़ादी या आज़ादी से कुछ अरसा पहले की है। अगर आप उस दौर पर गौर करें तो ये सारी चीज़ें जिनकी तस्वीर कशी हसरत ने की है वो हमें तारीख़ में नज़र आती हैं। हसरत आज़ादी पसंद शायर और शोला बयान मुकर्रर थे। उन्होंने हक़ का अलम हमेशा बुलंद रखा और मुसलमानों के हकूक़ के लिए तगो-दो करते रहे। तो हम चलते हैं गज़ल के मतले की तरफ। गज़ल का मतला है, रस्म जफ़ा कामयाब देखिए कब तक रहे, हुब्बे वतन मस्त ख्वाब देखिए कब तक रहे। पहले मुश्किल अल्फाज के मानी और मफ़हूम समझ लें, फिर उसके बाद तशरीह की तरफ बढ़ेंगे। रस्म रिवाज को कहा जाता है, जफ़ा ज़ुल्म बेवफ़ाई, हुब्बे वतन वतन की मोहब्बत, मस्त ख्वाब ख्वाब कहते हैं नींद को, मस्त मदहोश बेहोश जिसे कोई ख़बर ना हो यानी नींद का शिकार या गफलत का शिकार। मफ़हूम देखिए अंग्रेज़ों का जुल्म सितम कब तक बरसगीर के मुसलमानों पर जारी रहता है और कब तक अहले वतन का जज्बा हुब्बुल वतनी महवे ख्वाब रहता है। आप तालिब इल्म इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि अंग्रेज़ बरसगीर में तिजारत की गर्ज से आए थे, लेकिन जब हिंदुस्तान की सियासी गुत्थी को उलझता हुआ देखा या यहाँ के हुक्मरानों को सियासी तौर पर कमज़ोर देखा तो उन्होंने बरसगीर की सियासत में दखल अंदोज़ी शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता बरसगीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर काबिज़ होने लगे। 1857 की जंग आज़ादी, जिसे अंग्रेज़ गद्दर कहते हैं, अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान एक फ़ैसला कुन मार्का था और बदकिस्मती से अंग्रेज़ बरसगीर के लोगों पर गालिब आ गए। तो अब मुसलमानों के साथ एक ना ख़त्म होने वाला मज़ालिम के सिलसिले का आगाज़ हुआ। फतहयाब होने के बाद अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को उनकी जायदादों से बेदखल कर दिया, जायदादें छीन ली, नौकरियों से बेदखल कर दिया गया और इनके जो तालीमी निज़ाम था या मदारिस थे उन्हें तबाह कर दिया गया। तो इस तरह मुआशी, माशरती, तालीमी हर सतह पर उन्होंने मुसलमानों के साथ ये जो ज़ालिमाना रवैया है वो जारी रखा। इसके साथ साथ जब अंग्रेज़ फतहयाब हुए 57 में, तो हिंदू जो अगरचे इस जंग में
پیش تھے، لیکن شکست کے بعد وہ انگریزوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ ان کے خلاف بغاوت کا جو آغاز ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے ہوا تھا۔ غرض انگریزوں نے اپنے مظالم کی وجہ سے چنگیز خان اور ہلاکو خان کے دور کی یادیں ایک مرتبہ پھر تازہ کر دیں۔ برصغیر کے لوگ اس دور میں 3 طرح کے طبقات میں منقسم تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو دنیاوی فوائد سمیٹنے کے لیے انگریزوں کے ساتھ پسپردہ انگریزوں کے ساتھ مل گیا تھا، انہوں نے اپنوں سے غداری کی۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جو مکمل طور پر خاموش تھا یا غیر جانبدار تھا، وہ لاغرض تھا اس بات سے کہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ جبکہ لوگوں کا تیسرا طبقہ وہ تھا جو اپنے وطن سے محبت تو کرتا تھا، لیکن حالات کی نزاکت کے پیش نظر ان کی محبت ان کے سینوں کے اندر دبی ہوئی تھی۔ وہ ان مظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے تھے، وہ خاموشی سے ان مظالم کو برداشت کر رہے تھے۔ تو حسرت دوسرے مصرے میں ایسے ہی لوگوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے سینوں میں وطن کی محبت تو موجود ہے، اب دیکھتے ہی ہیں کہ یہ محبت کب تک غفلت کا شکار رہتی ہے۔ غزل کی ردیف دیکھیے کب تک رہے میں بڑی ایک خوبصورتی ہے۔ حسرت ایک طرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انگریزوں کے مظالم کا یہ سلسلہ، اس کے متعلق یہ تو کسی صورت نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ہمیشہ یوں ہی رہے گا، لیکن یقینی طور پر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کب ختم ہوگا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ یوں ہی نہیں رہے گا، بلکہ جلد از جلد ختم ہو جائے گا۔ بین السطور حسرت کہیں برصغیر کے لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں، وہ انہیں وطن سے اپنی محبت کے اظہار پر مجبور کر رہے ہیں۔ قتیل شفائی کہتے ہیں کہ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ یا ایک اور شعر ہے کہ دیکھیے سہتے ہیں کب تک اہل دل جور و ستم، دیکھیے رہتی ہے کب تک ظلم کی رسی دراز۔ یعنی یہ سلسلہ کسی صورت زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے۔ دوسرا شعر ہے، دل پہ رہا مدتوں غلبہ یاس و ہراس، قبضہ ہضم و حجاب، دیکھیے کب تک رہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: غلبہ قبضہ، یاس نا امیدی، ہراس خوف ڈر، ہضم احتیاط محتاط انداز اختیار کرنا، حجاب شرم حیا یا ہچکچاہٹ بھی کہہ سکتے ہیں اسے۔ مفہوم دیکھیے، ایک مدت تک ہمارے دلوں پر نا امیدی اور خوف کا قبضہ رہا، اب احتیاط اور ہچکچاہٹ غالب آ چکے ہیں، دیکھیے یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے۔ عزیز طلباء، آپ کو بخوبی علم ہے کہ انگریز برصغیر میں ایک تاجر کی حیثیت سے آئے تھے، لیکن انہوں نے جب ہندوستان کے سیاسی حالات کو کمزور دیکھا تو ہندوستان پر حکمرانی کے خواب دیکھنے لگے۔ اس طرح جب وہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں قبضے کی غرض سے گئے تو وہاں کی رہائشیوں نے ان کے خلاف مزاحمت کی۔ کہیں تو برصغیر کے لوگوں کی یہ مزاحمت ان کے حق میں رنگ لائی اور انہوں نے کچھ عرصہ مزید ایک آزاد قوم کے طور پر بسر کیا، تو کہیں انہیں انگریزوں کی طاقت کے سامنے دم توڑنا پڑا۔ 1857 ایک ایسا واقعہ ہے جس میں برصغیر کے تمام لوگوں نے، تمام قوموں نے، جس میں ہندو مسلمان اور اس میں بسنے والی دیگر قومیں یعنی سکھ وغیرہ شامل تھے، مل کر اس 7 سمندر پار سے آنے والی قوم کے خلاف مزاحمت کی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں
کہ انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے نتیجے میں انگریزوں نے مظالم کے پہاڑ توڑے ان پر۔ مسلمانوں پر جو ظلم ہوئے اس کا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، سرکاری نوکریوں سے بے دخل کر دیا گیا، ان کا تعلیمی نظام تباہ کر دیا گیا، غرض مسلمانوں کو سیاسی، سماجی، معاشرتی، تعلیمی ہر حوالے سے بے انتہا نقصان پہنچایا گیا۔ اب یہ پوری صورتحال لوگوں کے سامنے تھی، انہیں علم تھا کہ جس کسی نے آزادی کے حق میں نعرہ بلند کیا ہے اس کا انجام کیا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خواجہ حسن نظامی اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ 57 کے بعد دہلی اور اس کے ارد گرد میں نے کوئی ایسا درخت نہیں دیکھا جس پر کسی مسلمان کی لاش نہ جھول رہی ہو یا لٹک رہی ہو۔ تو یہ سچویشن آزادی پسندوں کی دیکھ کر جو لوگ تھے وہ سہم گئے، ان کے دلوں پر ایک نا امیدی کی فضا چھا گئی، انہیں اور ایک خوف ان کے دلوں پر راج کرنے لگا۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ آزادی کے حق میں علم بلند کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کے دلوں پر نہ صرف انگریزوں کا خوف راج کرنے لگا بلکہ وہ ایک وقت کے لیے اپنی آزادی سے مایوس ہو گئے۔ یعنی وہ آزادی حاصل کرنے کا جذبہ تو رکھتے تھے لیکن اس خوف نے اس جذبے کو دبا دیا تھا، اور اس حد تک دبا دیا تھا کہ اسے مایوسی اور نا امیدی میں تبدیل کر دیا تھا۔ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے کہ دلوں پہ خوف کے پہرے، لبوں پہ قفل سکوت، سروں پر گرم سلاخوں کے شامیانے ہیں۔ تو پھر آہستہ آہستہ ظاہری سی بات ہے کہ وطن سے محبت کے جذبات کب تک دبائے جا سکتے تھے، اس حب الوطنی کے جذبے نے لوگوں کو پھر تحریک پر اکسایا۔ تو اب اگرچہ لوگ ایک طویل مدت کے بعد آزادی کے لیے تگ و دو کرنے پر تیار ہو گئے، لیکن اب مسلمانوں نے نہایت ہی محتاط رویہ اختیار کیا، اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھا کہ کہیں انہیں دوبارہ شکست کا یا ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگرچہ مایوسی اور خوف تو ان کے دلوں سے جاتا رہا لیکن ان کی جگہ جھجک اور احتیاط نے لے لی۔ اب حضرت یہ کہتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جھجک اور احتیاط کا جو غلبہ ہے مسلمانوں کے دلوں پر یہ کب تک جاری رہتا ہے۔ حضرت کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ آزادی جیسی عظیم نعمت کے حصول کے لیے ایک ولولہ، جوش، جذبے اور انقلاب کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ انقلاب جو ہے وہ جھجک اور ہچکچاہٹ کے ساتھ برپا نہیں ہوگا، اس کے لیے ایک جذبے اور ولولے کی ضرورت ہے۔ تو وہ دراصل یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں پر ولولہ اور آزادی کا جذبہ راج کرے، یہ محتاط انداز اور جھجک ان کے دلوں کی فضا سے مکمل طور پر ہٹ جائے۔ تو وہ یہی کہنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خوف و ہراس سے نکل کر مسلمانوں کے دلوں پر جو محتاط اور ہچکچاہٹ کا غلبہ ہے وہ کب تک جاری رہتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، اور وہ وقت قریب ہوگا جب مسلمان بڑھ چڑھ کر ہر طرح کے احتیاطوں کو ایک طرف رکھ کر آزادی کے لیے تگ و دو کریں گے۔ تیسرا شعر ہے: تابہ کجا ہوں دراز سلسلہ ہائے فریب، ضبط کی لوگوں میں تاب دیکھیے کب تک رہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے: تابہ کجا کہاں تک، دراز طویل لمبے، سلسلہ ہائے فریب دھوکہ دہی کے سلسلے، ضبط برداشت، تاب طاقت قوت۔ مفہوم دیکھیے: انگریزوں کی فریب کاریوں کے سلسلے
نہ جانے کب تک جاری رہیں گے، اور برصغیر کی عوام میں نہ جانے کب تک ان فریب کاریوں کو برداشت کرنے کی ہمت رہے گی۔ انگریز ایک شاطر اور چلاک قوم ہے۔ فریب کاری اور دھوکہ دہی گویا ان کی گھٹی میں شامل ہے۔ اسی ان کی برصغیر میں حکومت کی بنیاد یہی فریب کاری اور دھوکہ دہی تھی۔ یعنی وہ تجارت کی غرض سے آئے اور ہندوستان پر حکومت کرنے لگے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب لوگوں نے اپنے بنیادی حقوق کے مطالبے کیے اور لوگوں کے بدلتے ہوئے تیوروں کو انگریزوں نے دیکھا تو انہوں نے مختلف حربوں سے، مختلف چالوں سے کام لینا شروع کر دیا، جس سے ان کے اقتدار کی عمر زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ وہ ایک نئی دھوکہ دہی اور ایک نئی چال میں مسلمانوں کو یا برصغیر کی عوام کو الجھا دیتے تھے جب بھی وہ حکومت کی بات کرتے تھے یا جب بھی وہ آزادی کی بات کرتے تھے۔ برصغیر کے لوگوں کو مختلف چالوں اور حربوں سے ہمیشہ الجھائے رکھا۔ کبھی تو انہیں جاگیریں الاٹ کر دی گئیں اور کبھی انہیں مختلف خطاب دیے گئے، کبھی ہوم رول کا لولی پاپ دیا گیا تو کبھی آزادی کے خواب دکھائے گئے۔ یہ باتیں ظاہری طور پر تو مسلمانوں کے فائدے کے لیے تھیں، لیکن اندرونی طور پر اس میں انگریزوں کی چالیں نصب تھیں، جس کا مقصد صرف اور صرف ان کی ایک حکومت کی عمر کو طویل کرنا اور برصغیر کے لوگوں اور ہندوستان سے زیادہ فائدہ اٹھانا تھا۔ مختلف جنگیں جو انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوئیں تو اس میں انہوں نے مسلمانوں ہی سے یا برصغیر کے لوگوں ہی سے ایسے لوگ پیدا کیے، غدار پیدا کیے، جو اپنوں کے مخالف بن کر سامنے آئے اور انگریزوں کو فتح یاب کرایا۔ الغرض 1757 جنگ پلاسی سے لے کر 1857 جنگ آزادی تک جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں ان میں انگریزوں کی فتح کے پیچھے غداروں اور دھوکہ دہی کا ہاتھ تھا۔ جنگ عظیم اول میں جب انگریزوں کو جرمنی اور ترکی کی فتح نظر آئی تو انہوں نے ایک نئی دھوکہ دہی کی بنیاد رکھی کہ برصغیر کے مسلمانوں کو یہ دلاسا دے کر کہ وہ سلطنت عثمانیہ کو ختم نہیں کریں گے اور مقامات مقدسہ کا جو احترام ہے وہ بحال رکھیں گے، اپنی فوج میں شامل کرایا اور مسلمانوں کے ہی خلاف کھڑا کر دیا۔ جنگ کے اختتام پر جب انگریزوں کو فتح نصیب ہوئی تو انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو تقسیم در تقسیم کر دیا۔ یعنی یہ ساری انہوں نے چالیں یا فریب صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے ہی یہ ہتھ کنڈے آزمائے۔ اب لوگ مسلسل برصغیر کے لوگ مسلسل انگریزوں کے ان فریب کاریوں کا شکار ہو رہے تھے۔ اب حضرت یہی کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اب لوگوں میں کتنی ان فریبوں کو مزید سہنے کی طاقت اور تاب موجود ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انگریز کب تک اپنے اسی رویے پر قائم رہیں گے اور برصغیر کے لوگ کب تک ان کے ان فریبوں اور چالوں کا شکار ہوتے رہیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب ان کی فریب کاریاں ایک عام انسان پر بھی کھل کر سامنے آئیں گی اور وہ کسی صورت ان کی فریب کاریوں کا مزید شکار نہیں رہے گا، یا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان اب کھل کر ان کے سامنے ہیں، ان کے تمام فریبوں کو، اوچھے ہتھ کنڈوں کو اور ان کی چالوں کا ہمیشہ کے لیے ملیہ میٹ کر دیں۔ دل شکستہ ہے فریبوں سے، جفا سے اب تو سازشوں کا نہ کوئی جال بچھایا جائے۔ چوتھا شعر ہے، پردہ اصلاح میں کوشش تخریب کا، خلق خدا پر عذاب دیکھیے کب تک رہے۔
مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ پردہ اصلاح کے پردے میں کوشش تخریب، خراب یا برباد کرنے کی کوشش، خلق خدا کی مخلوق، عذاب، مصیبت۔ مفہوم دیکھیے، اصلاح اور بہتری کے پردے میں تباہی اور بربادی کی کوشش نہ جانے کب تک جاری رہیں گی، جو مخلوق خدا کے لیے تباہی کا درجہ رکھتی ہیں یا عذاب کا درجہ رکھتی ہیں۔ تشریح طلب شعر میں حسرت نے انگریز حکومت پر تنقید کی ہے اور ان کی نافذ کردہ اصلاحات پر سوال اٹھایا ہے۔ بالکل ایسی ہی ہے۔ ظاہری طور پر تو ان کی یہ جو کاوشیں تھیں یا ان کے یہ جو اقدامات تھے وہ عوام کی اصلاح کے لیے تھے، لیکن حقیقت میں ان کے پس پردہ ان کے اپنے مفاد چھپے ہوئے تھے اور وہ یہ سب کچھ اپنے مفادات کی خاطر کر رہے تھے۔ اس حوالے سے کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ تعلیمی نظام پر غور کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو ان کا اپنا تعلیمی نظام تھا یا مدارس تھے، ان کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا اور اس کے بدلے میں مسلمانوں کو یہ جھانسا دیا گیا کہ وہ جدید تعلیم سے بے بہرہ ہیں، انہیں جدید تعلیم سے روشناس ہونا چاہیے۔ تو وہ جدید تعلیم انگریز اپنے ساتھ لے کر آئے، جس کا مقصد صرف اور صرف کلرکوں کی پیداوار تھا۔ لارڈ میکالے جو ان کا تعلیمی ڈھانچہ تیار کرنے والا تھا، وہ اس کا خود کہنا ہے کہ میں نے یہاں ایسا نظام نافذ کرنا ہے جس کا مقصد صرف وہ جو ہے نا کلرکوں کی پیداوار ہو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزوں نے اگرچہ ہمارے ذرائع نقل و حمل کو میں ایک جدت لائے، یعنی ریل کی ایجاد یا برصغیر میں ریل کے آغاز کا جو صحرا ہے وہ انہی کے سر ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی ان کے اپنے مفادات تھے۔ انہوں نے ریل کی پٹڑیاں ایسے برصغیر کے ایسے علاقوں میں بچھائیں جہاں سے آسانی سے خام مال برطانیہ منتقل کیا جا سکتا تھا، اور انہوں نے ریل سے یہ کام لیا اور ایسا کیا، اور یہ بھی کہ اگر بغاوت شروع ہوتی ہے تو انگریزوں کو بآسانی انگلینڈ منتقل کیا جا سکے۔ تو یہ اس جدید ذرائع نقل و حمل کے پیچھے ان کے یہ مفادات تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہندوستان کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا۔ آج ہم فورٹ ولیم کالج اور دہلی کالج جو انگریزوں کے قائم کردہ ادارے ہیں، انہیں اردو زبان کی ترویج و ترقی کے حوالے سے اہم خیال کرتے ہیں، لیکن انگریزوں کا مقصد ان اداروں کے قیام کرنے کا اردو زبان کی ترقی ہرگز نہیں تھا۔ وہ اردو زبان کو سمجھ کر یا اردو زبان سیکھ کر برصغیر کے لوگوں پر ایک مؤثر حکومت کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ کالج بنائے، لیکن ظاہری طور پر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ مسلمانوں کی یا ہندوستان کے لوگوں کی تعلیمی اصلاح پر توجہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے وہ زبان ہو یا رہن سہن کے طور طریقے ہوں یا نشست و برخاست ہو یا لباس ہو، ہر چیز میں اپنی چیزوں کو برتر دکھائی دیا تاکہ لوگ احساس کمتری کا شکار ہوں، اور انہیں یہ احساس دلایا کہ ہم وقت کے ساتھ چل رہے ہیں، اور جو برصغیر ہے وہ وقت کے تقاضوں کا ساتھ نہیں دے رہا، ان کی تمام چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، اور اس طرح برصغیر کے لوگوں کو ان کی اپنی لباس سے، زبان سے اور روایات سے، تمام چیزوں سے الگ کر دیا گیا۔ یہ ظاہری طور پر تو اصلاح تھی، لیکن حقیقی طور پر انہیں ان تمام چیزوں سے تہی دست کر حسرت یہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ انگریزوں کی تخریب کاریوں کا یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے۔
اور انہوں نے انگریزوں کو اور انگریزوں کی تخریب کاریوں کو مسلمانوں پر یا برصغیر کے لوگوں پر ایک عذاب قرار دیا ہے۔ اور اس وقت کے علماء کا بھی یہی خیال تھا کہ انگریز برصغیر کے لوگوں کی بدعمالیوں کے نتیجے میں ان پر مسلط کر دیے گئے ہیں، یہ عذاب الہی ہے جو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کا مقدر ٹھہرا ہے۔ تو حضرت بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی جو تخریب کاریوں کا یا خود ان کا انگریزوں کا وجود ہے وہ کب تک برصغیر کے لوگوں پر مسلط رہتا ہے اور کب یہاں کے لوگوں کو اس عذاب سے نجات ملے گی۔ نام سے قانون کے ہوتے ہیں کیا کیا ستم، جبر بازیر نقاب دیکھیے کب تک رہے، دولت ہندوستان قبضہ اغیار کا بے عدد و بے حساب دیکھیے کب۔ غزل کا مقطع ہے، حسرت آزاد پر جور غلامان وقت، از رہے بغض و عتاب دیکھیے کب تک رہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے، حسرت آزاد، آزادی پسند حسرت، تخلص ہے حسرت معانی کا، جور ظلم و ستم، غلامان وقت، وقت کے غلام، موقع پرست لوگ، ابن الوقت جسے کہتے ہیں، بغض کینہ، دشمنی، عتاب غصہ یا غیظ و غضب۔ مفہوم دیکھیے، معلوم نہیں کہ آزادی پسند حسرت پر ابن الوقت طرز کے لوگ کب تک کینہ اور دشمنی کے طور پر ظلم و ستم روا رکھتے ہیں۔ غزل کے اس مقطع میں حسرت نے خود کو آزادی پسند قرار دیا ہے اور یہ حقیقت ہے، انہوں نے آزادی کی پاداش میں طرح طرح کے مظالم برداشت کیے، قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں، لیکن اپنے مشن سے وہ باز نہیں آئے۔ وہیں برصغیر میں ایک ایسا طبقہ موجود تھا جو ابن الوقت تھا، وقت کے مطابق خود کو ڈھالنے والا تھا۔ انہوں نے جب انگریزوں کو طاقتور دیکھا تو وہ پس پردہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے اور ان سے طرح طرح کے فوائد حاصل کیے اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آزادی پسندوں سے ٹکر لی اور بغض اور دشمنی کے زیر اثر ان آزادی پسندوں کو اپنے مظالم کا نشانہ بنایا۔ حسرت کے ساتھ بھی یہی ہوا، انہیں دوران قید ان پر پتھر پھینکے گئے تاکہ انگریز حکومت خوش ہو سکے، اور یہ جو ٹولہ تھا ابن الوقت، یہ ہر وقت ان آزاد طبیعت یا آزادی کے جو دلدادہ لوگ تھے ان کے خلاف رہتا تھا، اور یہ صرف ان کے اندرونی بغض کی وجہ سے تھا۔